बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनैक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। इंसाफ के लिए कहा जाता है कि इंसाफ जब हो तो इंसाफ होता हुआ नजर भी आना चाहिए। इस वक्त जेआईटी पर हुकूमती अरकान के एतराज़ात हैं और दूसरी तरफ जेआईटी के एतराज़ात हैं हुकूमती इदारों से। बल्कि कल तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस के भी ये रिमार्क्स थे कि ऐसा लगता है बाकायदा एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जा रही है जेआईटी के खिलाफ। ऐसे माहौल में जेआईटी की जो रिपोर्ट होगी और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, क्या वो तमाम पार्टीज़ को काबिल कबूल होगा, यानी कि तहरीक इंसाफ को भी और पाकिस्तान लीग नून को भी, इस पर भी प्रोग्राम में बात करेंगे। और इसके अलावा जो बड़ी जीत पाकिस्तान ने हासिल की है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता रिवायती हरीफ इंडिया को हराकर, उस पर भी बात करेंगे। और आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इन दोनों इशूज़ पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आज एक दफ़ा फिर मीडिया पर हमला किया गया है। समा की डीएसएनजी वैन, समा के जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया है, तशद्दुद किया गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ज़र यूनिवर्सिटी के गार्ड्स की तरफ से। और उस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि उसके जो वाइस चेयरमैन हैं वो बड़े ही करीबी रिश्तेदार हैं राना सनाउल्लाह साहब के। देखिए, ये तो बड़ा खुशकिस्मत है कि वो सिर्फ उनके ऊपर हमला ही किया गया, क्योंकि जो आबिद शेर अली हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनके वालिद ने राना सनाउल्लाह के ऊपर 17 कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। यानी ये नहीं कि कोई अपोजिशन लगा रही है, इनकी अपनी नून लीग के वज़ीर के बाप ने 17 कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है। तो इनकी एक तारीख़ है, ये जो डंडे मारना और जिस तरह इन्होंने ट्रीट किया है लोगों को, ये कोई पहली दफ़ा नहीं किया। पंजाब पुलिस का गलत इस्तेमाल करना, गार्ड्स का गलत इस्तेमाल करना, मैं इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं हुआ है। मॉडल टाउन का सानिया हमारे सामने है, वहाँ पर भी देखा कि 14 लोगों को जो है जहाँ बहा किया गया, सैकड़ों ज़ख्मी हुए उसमें, उसकी भी रिपोर्ट का कुछ नहीं हुआ है। तो क्या उम्मीद लगाएं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी पंजाब हुकूमत? कोई उम्मीद ना लगाएं, क्योंकि ये एक क्रिमिनल्स की हुकूमत है, ये क्रिमिनल्स को पेट्रनाइज़ करते हैं। इन्होंने जो मॉडल टाउन जैसा सानिया सारी कौम ने टीवी के ऊपर देखा, निहत्ते लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, वहाँ गुल्लू भी खड़ा हुआ था इनका जो हरकतें कर रहा था। तो क्या हुआ उसका? तो जब इस तरह दिन दिहाड़े कत्ल करें, कुछ 100 लोगों को गोलियां मार दें जिसमें 17 या 14 मर जाएं, तो उसका अगर कुछ ना हो तो इस तरह, तो ये तो इनके लिए आम चीज़ है। पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। 92 का वर्ल्ड कप था, 2009 का T20 वर्ल्ड कप था। इसके बाद इस टीम की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई पाकिस्तान को रेट नहीं कर रहा था, गालिबन जैसे 1992 में। लोग कंपेयर कर रहे हैं कि बिल्कुल जो टूर्नामेंट का ट्रेंड था वो 92 जैसा था। टीम ऑलमोस्ट बाहर थी, बारिश ने बचाया, फिर लगातार मैच जीतते गए और फाइनल में बड़ी कामयाबी हासिल की। आपको मुमासलत नजर आई कोई 92 के वर्ल्ड कप से? ये मेरे ख्याल में ज़्यादा एक तरह वो 92 की टीम फिर भी उसकी रेटिंग थी, यानी वो टीम का जो माजी आप देखें तो उनकी बड़ी अचीवमेंट्स प्लेयर्स थे उसमें और अचीवमेंट्स थी। यानी नेहरू कप जीते हिंदुस्तान में, वो भी एक मिनी वर्ल्ड कप ही था, सारी दुनिया की टीमें थी। और फिर वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराया, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में हराया, जो अभी तक नहीं किया, और तब न्यूट्रल अंपायर्स नहीं थे। तो उसकी एक पीछे तारीख़ आ रही थी, लेकिन वो वर्ल्ड कप में बड़ा बुरा शुरू किया। और फिर जिस तरह आए बाद में आए, इसलिए लोगों ने को हैरत हुई कि एक टीम हारती हारती और फिर आगे जीत गई। लेकिन उस टीम की परफॉर्मेंसेस बड़ी थी, यानी उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उसकी परफॉर्मेंस थी और आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स भी थे। ये टीम का एक और कमाल हुआ है कि इसमें कोई बड़े वर्ल्ड बीटर्स नहीं थे, इसमें कोई वसीम अकरम नहीं था, कोई मियादाद नहीं था, इस तरह के प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन इनमें रॉ टैलेंट था। अब जो ये फ़खर ज़मान को मैंने देखा है, मैं ज़्यादा मुझे क्रिकेट देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मुझे इसमें चीज़ नज़र आई वो एक हीरा है जो कि अभी उसको तराशा नहीं गया। यानी ये टैलेंट रॉ टैलेंट है जिसको अभी डेवलप नहीं किया गया। मैं अभी लोगों को बता रहा हूँ कि ये जब अब आगे जाके क्रिकेट खेलेंगे तो इनको बुरा वक्त भी आएगा, क्योंकि बॉलर्स इनकी फिर गलतियाँ पहचान भी लेंगे, और वो सही टेस्ट होता है फिर एक प्लेयर का। लेकिन ज़रूरत ये है कि एक क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट मिले,
جس طرح آسٹریلیا میں شیلڈ کرکٹ ہے, ان کی ڈومیسٹک فرسٹ کلاس کرکٹ ہے, وہ اتنی زبردست ہے کہ وہ جب ان کا جو ٹیلنٹ اس میں سے نکلتا ہے وہ پہلے سے تیار ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ اب ہم اس کے اوپر اپنی کرکٹ کو ڈیولپ کریں. ہم اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ کو یہ جو ون ڈے کرکٹ کے 5 ٹیموں کو اندر PSL کروایا تھا نا, 6 ٹیموں کے اندر فرسٹ کلاس ٹیمز ہوں, ساری ڈپارٹمنٹس کو ختم کیا جائے, ان کی کانٹا دار ٹورنامنٹ ہو. آپ دیکھیں کہ اس طرح کا ٹیلنٹ جب اوپر آتا جائے گا, اور یہاں اللہ نے اتنا ٹیلنٹ دیا اس ملک کو, یعنی محمد عامر ہے, وہ اتنی دیر کے بعد آ رہے ہیں واپس, وہ ایک علیحدہ ٹیلنٹ ہے لوگوں کے اندر. اب وہ حسن علی کہیں سے آئے ہیں. حسن علی کو کیسا ریٹ کرتے ہیں؟ آپ خود اتنے اچھے بالر رہے ہیں. میں تو ایک ان آرتھوڈاکس قسم کے بالر ہیں, آرتھوڈاکس نہیں ہیں, لیکن بڑے افیکٹو بالر ہیں. اور یہ اصل میں تو ٹورنامنٹ کے سٹار بولر تو یہ نکلے ہیں. ہاں, مین آف دا ٹورنامنٹ بھی تھے. ایک چیز ہم نے 92 میں بھی دیکھی اور اس ورلڈ کپ میں بھی دیکھی, اس چیمپئنز ٹرافی میں, کہ ایک زون میں آ جاتی ہے جب پاکستان کی ٹیم, ایک مومنٹم جب ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہ ٹیک آف کرتے ہیں, اس کے بعد سامنے کوئی نہیں آ سکتا, کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, چاہے جتنی بھی اچھی ٹیم ہو. یہ کیا ہوتا ہے؟ غیب کی مدد آتی ہے, کہیں سے کوئی تھرڈ فورس ہوتی ہے, کیا ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں, جو اللہ میں مانتا ہے وہ تو سمجھتا ہے کہ سارا کچھ ہی عزت اور کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اللہ بھی اس ٹیم کو کامیابی دیتا ہے جو کہ پھر اپنی محنت کرتی ہے اور کوشش کرتی ہے اور جان مارتی ہے. تو اس ٹیم کا ہوا کیا کہ انہوں نے بڑا برا شروع کیا, اور اس میں کوئی شک نہیں, ہندوستان ہار گئی ہے, اس کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. ہندوستان کی ہمیشہ جو ان کی ون ڈے ٹیمز ہیں وہ بڑی کوالٹی کی ہو گئی, ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے, ان کی بیٹنگ بہت اچھی ہے, ان کی بولنگ کمپٹنٹ ہے. ہماری میں آؤٹ اسٹینڈنگ بولرز ہیں, ان کی کمپٹنٹ بولنگ ہے, لیکن ان کی بیٹنگ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے. اب وہ ہوا کیا کہ اگر وہ پہلے بیٹنگ کی جس طرح انہوں نے پہلے میچ میں کی, تو جو پہلے میچ میں بیٹنگ کے اوپر پریشر اتنا نہیں ہوتا, کیونکہ رن ریٹ کا پریشر نہیں ہوتا. جب آپ سیکنڈ بیٹنگ کرتے ہیں جو ہندوستان نے اب کی, میرے خیال میں اس نے, آپ کا یہی مشورہ تھا کہ پہلے بیٹنگ کریں, اور میرے خیال سے میرے پروگرام میں جاوید بھائی نے بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے, وہ درست ثابت ہوا. کیونکہ بیٹنگ میں پریشر کم ہوتا ہے. اب پاکستان بیٹنگ میں پریشر نہیں تھا. اب ہندوستان کی بیٹنگ اگر دیکھیں, وہی بیٹنگ جو پاکستان کے خلاف 300 سے اوپر کرتی ہے, وہ جب پریشر پڑتا ہے ان کے اوپر, تو آپ دیکھ لیں کہ اچھا وہ ٹاس ہار گئے, ورنہ شاید ٹاس جیت کے ہم نے بھی پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ ہی کرنا تھا. لیکن ایک چیز جو بات ہمیشہ پاکستان جب میچ آتا ہے, کوئی ٹورنامنٹ آتا ہے, فوراً آپ کی ٹویٹ بھی آتی ہے اور آپ اس کی ذمہ داری ڈالتے ہیں سیٹھی پہ, نظم سیٹھی صاحب پر, نواز شریف پر, کہ انہوں نے اس طرح کے لوگ رکھے ہوئے ہیں. تو اب پاکستان اگر ICC چیمپئنز ٹرافی جیتا ہے تو اس کا کریڈٹ دیں گے نظم سیٹھی صاحب کو؟ نہیں, بالکل نہیں دوں گا, کیونکہ اس کا تو اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے نا. یہ تو ایک ٹیلنٹ ہے اس ملک کے اندر. دیکھیں, کریڈٹ میں اس کو دوں گا, میں بھی بتا رہا ہوں میں کس کو کریڈٹ دوں گا. اس ایڈمنسٹریٹر کو کریڈٹ دوں گا جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کو ٹھیک کرے, کرکٹ کو ایک ادارہ بنائے. ادارہ تب بنے گا جب پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں اپوائنٹ کرے گا. 92 کا ورلڈ کپ جب جیتے اور یہ ICC چیمپئنز ٹرافی, دونوں مرتبہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب تھے, تو انہوں نے اگر خود بھی کسی کو لگایا شاید کچھ نہ کچھ تو اچھا کام کر دیا. تب اس کو کوئی کریڈٹ ملنا چاہیے نہ اب ملنا چاہیے. کریڈٹ ملنا چاہیے پاکستان کے ٹیلنٹ کو. تب بھی ہمارا ٹیلنٹ تھا, تب ہمارا ٹیلنٹ ڈیولپ ہوا تھا باہر. مثلا میں باہر کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے, میاں داد کاؤنٹی کرکٹ کھیل, وسیم اور وقار کو میں لے کے گیا کاؤنٹی کرکٹ میں نے ان کو کھلوایا وہاں. یہ کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے یہ ٹیلنٹ سامنے آیا, کیونکہ پالش ہوا نا. دیکھیں نا, ٹیلنٹ تو ہے, اس کو تراشا گیا کاؤنٹی کرکٹ نے. میں یہ تب سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ کو ٹھیک کرو تاکہ ہم اپنے ٹیلنٹ کو ڈیولپ کر سکیں. ہندوستان نے اپنی کرکٹ ٹھیک کر لی, پہلے ان کی بھی بڑی کمزور تھی. انہوں نے جب سے PSL کے اندر باہر سے اوورسیز کرکٹرز لے کے آئے ہیں, مہنگا پیسے دیتے ہیں لوگوں کو, ان کا جو ایوریج سٹینڈرڈ اوپر جانا شروع ہو گیا. لیکن PSL شروع ہوا, یہ جو 2-3 ٹیلنٹڈ پلیئر ہیں, فخر زمان, حسن علی, یہ فائنڈز سارے PSL کے ہیں, اور وہ بھی جو برین چائلڈ تھا نظم سیٹھی صاحب کا. 6 ہفتے میں کون سا ٹیلنٹ آ گیا سامنے, یہ تو ابھی شروع ہوا ہے PSL. ٹیلنٹ ایک اوور نائٹ تو نہیں ڈیولپ ہو جاتا کہ آپ اٹھے اور ٹیلنٹ آ جاتا ہے. ٹیلنٹ تو پاکستان کرکٹ میں اب سے نہیں, میں 40 سال سے کہہ رہا ہوں, جو ٹیلنٹ اس ملک میں کسی میں نہیں ہے. ابھی ویو رچرڈز اور این چیپل میرے ساتھ کھانے پہ آئے تھے یہاں, دنیا کے آل ٹائم گریٹس ہیں, دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیلنٹ ہے یہاں کہیں نہیں ہے. لیکن اس ٹیلنٹ کو پالش کرنے کے لیے آپ کو کرکٹ چاہیے, ڈومیسٹک کرکٹ چاہیے, جیسے شیفیلڈ شیلڈ ہے, جیسے کاؤنٹی کرکٹ ہے, جیسے کری کپ ہے آسٹریلیا میں, ساؤتھ افریقہ میں.
وہ میں کہتا جا رہا ہوں 40 سال سے، وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک جس کو کرکٹ سمجھ ہو، ڈپارٹمنٹس کو باہر نکالے، ڈپارٹمنٹس کو کہے کہ آپ علاقائی ٹیمز کو سپانسر کریں. آپ پی ایس ایل میں کتنا انٹرسٹ تھا، وہ چیز پہلی دفعہ انہوں نے کی ہے جو میں دیر سے کہہ رہا ہوں. علاقائی ٹیمز کو لے کے آئیں. جب آپ علاقائی ٹیمز کو لے کے آئیں گے اور ڈپارٹمنٹ کو کہیں گے سپانسر کریں، تب کانٹا دار کمپٹیشن ہوگی، تب ہمارا ٹیلنٹ اوپر آئے. اور لوگوں کا انٹرسٹ بھی جو ہے اس میں بڑھتا ہے. تو ملاقات کیسی رہی ویون رچرڈز کے ساتھ اور این چیپل کے ساتھ؟ بطور کرکٹر تو آپ کو دیکھا تھا، اب ایک پولیٹیشین کے طور پہ دیکھ کے، ایک بڑے لیڈر کے طور پہ دیکھ کے کیا تاثرات تھے ان کے؟ نہیں، میری ان کی بڑی پرانی میرے ان سے ہے، کیونکہ وہ دونوں گریٹس تھے. این چیپل جو میں کبھی کسی کو کرکٹ کیپٹن مانا ہے وہ این چیپل تھا. میری کوئی سیاست پہ بات ہوئی، کوئی پاکستان کے حالات پہ بات ہوئی ان سے؟ کیونکہ ان کا آنا ایک بڑا پازیٹیو سائن ہو سکتا ہے کرکٹرز کے لیے، کرکٹ کی واپسی کے لیے. وہ دونوں بڑے پرو پاکستان کرکٹ ہیں، دونوں اس ملک کی کرکٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ٹیلنٹ کو ریکگنائز کرتے ہیں. این چیپل کو بڑی مایوسی ہوئی جو آسٹریلیا میں بری طرح پاکستان ٹیم ہاری. اس نے کہا ایسی ٹیم کو بھیجو ہی نہ. اس لیے نہیں کہ وہ ہماری کرکٹ کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمارا اتنا ٹیلنٹ ہے اور اس ٹیلنٹ سے بہت بہتر ٹیمیں آنی چاہیے. آپ نے جب ٹویٹ کیا کہ پاکستان جیتی تو اس میں آپ نے ایک سیاسی ایلیمنٹ بھی ڈال دیا. آپ نے کہا یہاں تو ہم جیت گئے، اب کچھ ہی دیر بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک جے آئی ٹی کا بڑا فیصلہ آنے والا ہے. تو لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ یار کھیل کو کھیل رہنے دیں، کھیل میں سیاست کو کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ اس میں جے آئی ٹی نواز شریف صاحب کیوں آ گئے؟ اس میں سیاست تو تھی نہیں. میں تو کہہ رہا تھا کہ پاکستانی قوم کو خوشی ملی ہے کرکٹ ورلڈ کپ، یہ چیمپئنز ٹرافی کی، اور اب ایک اور خوشی ملے گی جب اس ملک میں کرپٹ مافیا کو شکست ہوگی. میں تو پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اس میں سیاست کیا ہے؟ میرا یہ ایمان ہے کہ جس طرح اس ملک کو اس کرپٹ مافیا نے، یہ گاڈ فادر کا مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے، نیچے مافیا کو تحفظ دیتے ہیں جو ہمارے ملک کے اوپر یہ ظلم کر رہے ہیں. جس دن یہ جائیں گے انشاءاللہ، یہ جیسے چیمپئنز ٹرافی میں خوشی ہوئی تھی، جیسے ہم ورلڈ کپ جیتے ملک میں خوشی ہوئی تھی، اتنی خوشی پاکستان میں ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس جے آئی ٹی پر حکومتی لوگوں کے اعتراضات ہیں جو انہوں نے سپریم کورٹ میں بھی دیے ہیں، جے آئی ٹی کے اپنے اعتراضات ہیں حکومتی اداروں پہ کہ کس طریقے سے وہ پریشرائز کر رہے ہیں، انٹروین کر رہے ہیں معاملات میں. آپ کے خیال میں کیا جے آئی ٹی کا فیصلہ جو رپورٹ ہوگی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ ہوگا قابل قبول ہوگا دونوں سائڈز کو؟ شہزاد سائڈز کیا ہیں؟ شاید ایک طرف قوم بیٹھی ہوئی ہے تماشا دیکھ رہی ہے، ایک آدمی پکڑا گیا کرپشن میں. 2 سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ یہ جھوٹا ہے اور یہ کرپٹ بھی ہے، یعنی ناصادق ہے، ناامین ہے. 3 نے کہا مزید تحقیقات کرو، ان کے لیے جے آئی ٹی بنائی گئی. اب جے آئی ٹی، میں نے تب کہا تھا اور میں اپنے سپریم کورٹ سے معذرت سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اسی دن کہا تھا کہ نواز شریف کا ہو رہا ہے انویسٹیگیشن، وہ ان اداروں کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کیسے ہوگا انصاف؟ کیسے وہ ادارے کام کریں گے؟ وہ ثابت ہو گیا، اداروں نے کہہ دیا کہ ہمارے سامنے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کی آئی بی کو چھوڑا ہوا ہے جے آئی ٹی کے پیچھے. آئی بی وہ جے آئی ٹی کا ممبر، ججز کے ریمارکس تھے کہ ایک منظم کیمپین حکومت کی جانب سے چلوائی جا رہی ہے. ایک کیمپین ادارے چلا رہے ہیں. ادارے obstruction of justice، یہ جرم ہے. قانون کے سامنے آپ obstruct کریں، قانون کو روکیں، یہ جرم ہے. ایک طرف ادارے کر رہے ہیں اور دوسری طرف انہوں نے ایک پورا میڈیا ہاؤس ساتھ ملایا ہوا ہے. وہ میڈیا ہاؤس ساتھ مل کے وہ پوری پروپیگنڈا کیمپین کر رہے ہیں ان کے لیے. یعنی یہ تو مافیا آپریشن ہے. جے آئی ٹی ممبرز کے بارے میں آپ نے کہا تھا 18-19 گریڈ کے آفیسرز کیسے ایک پرائم منسٹر کا احتساب کریں گے یا تفتیش کریں گے، لیکن کریڈٹ دیتے ہیں ان کو اس وقت. جب تک وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھ لینا وہ روک رہے ہیں نا. لیکن جے آئی ٹی ممبرز جو کام کر رہے ہیں اس پہ تو اعتماد ہے نا آپ کو؟ دیکھیں جی، جے آئی ٹی تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن جے آئی ٹی خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے سامنے رکاوٹیں ڈال رہے ہیں یہ. سر اب مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر یہ رپورٹ جے آئی ٹی کی شریف فیملی کے خلاف آتی ہے، وہ کہیں گے پہلے ہی ہم نے اعتراضات کھڑے کیے تھے، ہم کہہ رہے تھے یہ بائسڈ ہیں. اگر ان کے حق میں آتی ہے تو پھر آپ کا یہ کہنا ہوگا کہ جے آئی ٹی کو پریشرائز کیا گیا ہے اسی لیے انہوں نے یہ رپورٹ دی ہے، تو فیصلہ تو کسی کو قبول نہیں ہوگا نا. ہمیں تو نہیں پتا نا کیا ہو رہا ہے. جے آئی ٹی کا تو خفیہ رپورٹ ہے، وہ تو خفیہ پریزنٹ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے 3 ججز کے سامنے. لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ جے آئی ٹی کے ممبرز جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے رکاوٹیں پیش کی جا رہی ہیں، اور یہ میڈیا ہاؤس، یہ جو گاڈ فادر ہے میڈیا کا، جنگ گروپ کا، وہ مل کے نواز شریف کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک فیبریکیٹ کی جاتی ہیں خبریں، جو نواز شریف پیش ہوتا ہے ایسے بتایا جاتا ہے جیسے نیلسن منڈیلا جا رہا ہے. ایک مجرم نہیں جا رہا جو کہ منی لانڈرنگ، ٹیکس ایویژن، کرپشن میں پھنسا ہوا ہے.
جناب ہاتھ ہلا کے جا رہا ہے جی، پتہ نہیں کون سا اس نے مارکا مار لیا ہے، اور پھر ہیڈ لائنز لگی اپنی جان کے اوپر کھیل کے جا رہے ہیں. 2,500 پولیس کھڑی ہے وہاں، سارا ایریا خالی کیا ہوا ہے، اپنی جی جان ہتھیلی. یعنی یہ مذاق کر رہے ہیں. اینگلنگ تو ہوتی ہے خبر کی. نہیں اینگلنگ نہیں ہے، لیکن فیبریکیٹڈ خبر کون سی؟ یہ اینگلنگ نہیں ہے، یہ اینگلنگ نہیں ہے. کیا وہ جو انہوں نے واٹس ایپ گروپ کا نکال دیا، مجھے پتا ہے اسٹیٹ بینک اور ایس سی سی پی کے خود جو ہیڈز ہیں انہوں نے وہ خط لکھا تھا نا سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو کہ ہمیں کال آئی تو صحافی نے چھاپ دی خبر. دیکھیں جی بات یہ پھر وہ جی وہ حسین نواز دیکھے بیٹھا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کوئی وہ اس کی کرسی کو کوئی پتہ نہیں کوئی ٹارچر کیا جا رہا ہے یا پتہ نہیں کیا، ایک کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک دم سارا اینگلنگ. یہ اینگلنگ نہیں ہو رہی، یہ پلانڈ کیمپین چل رہی ہے، یہ ججز کو پریشرائز کرنے کے لیے کیمپین چل رہی ہے، یہ جے آئی ٹی ممبرز کو پریشرائز کرنے کے لیے کیمپین. ان کے وزیر علیحدہ لگے ہوئے ہیں، موٹو گینگ علیحدہ کیمپین چلا رہی ہے. یہی موٹو گینگ مجھے یہ بتائیں آپ نے مٹھائیاں کیوں بانٹی تھی؟ کیوں آپ خوش ہوئے تھے جب جے آئی ٹی بنی ہے؟ اور جب جے آئی ٹی نے کام شروع کیا کیونکہ مینیج نہیں ہو سکی، اب ان کے اوپر یہ کہ جی آپ کے بچے کو جینے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ کون سا، یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ یہ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ آپ نواز شریف سے سیدھی بات یہ ہے، آپ نے بجائے جو یہ جے آئی ٹی بنی تھی کہ آپ اپنی صفائی پیش کریں، صفائی پیش نہ کر سکیں. قطری آنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ قطری سب سے بڑا فراڈ ہے. جو چیزیں آپ وہ سوالات پوچھ رہے ہیں، یہ جو ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر انعام الرحمان نے جو باتیں کی ہیں کہ میرے پاس سارے ثبوت ہیں منی ٹریل کے. منی ٹریل تو وہ ہے جو اسحاق ڈار کا جو کنوینشنل سٹیٹمنٹ ہے، جو قاضی فیملی ہے، جو 4 فلیٹ گروی رکھوائے گئے تھے التوفیق بینک میں، یہ تو سارا سب کو پتہ ہے منی ٹریل کیا ہے. جب قطری نے آنے سے منع کر دیا ان کا سارا ڈیفنس ختم ہو گیا ہے، اس لیے اب یہ پورا اٹیک کر رہے ہیں، کنٹروورشل کر رہے ہیں. جے آئی ٹی کو کنٹروورشل کریں گے، سپریم کورٹ کو کریں گے، پاکستانی فوج کو کریں گے، شہزاد پاکستانی فوج کو کریں گے. انہوں نے جو نواز نے بات کی ہے کٹ پتریاں، یہ جو اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ 2 ہی اشارے تھے نا سپریم کورٹ اور فوج کے اوپر. انہی ماضی میں تو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے اوپر اور انہی 2 کے اوپر جب آرمی چیف آئے اور جب چیف جسٹس نئے آئے دسمبر میں، شہزادی مریم نے کیا لکھا تھا؟ اندھیری چلی گئی، طوفان چلا گیا، اب مطلب کہ اب ہمارے آگے ہیں چیف جسٹس اور ہمارا آرمی چیف. یہ کہنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہمارے لوگ آگے ہیں. اور کیا ہوا تھا پھر مجھے بتائیں کیا ہوا تھا؟ ابھی سپریم کورٹ میں تو کیس پڑا تھا، صرف 2 ہی چینجز ہوئے تھے نا، جب آندھی بھی چلی گئی اور تناور درخت رہ گئے. وہ کیا تھا اس کا مطلب؟ ٹویٹ ذرا لوگوں کو بتائیں. غالباً راحیل شریف صاحب کے حوالے سے کہہ رہی ہوں گے کہ وہ چلے گئے، لیکن یہ اس کو تاثر دینا کہ ہمارے لوگ آگے ہیں. تو آپ کیوں پھر فوج کی طرف انگلی اٹھا رہے ہیں؟ آپ فوجی کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں نا. نواز شریف آتے ساتھ ہی باہر، اگر راحیل شریف چلا گیا تو پھر اب تو نیا چیف آیا ہے. مریم نواز تو بڑی خوش تھی، کوئین بی تو بڑی خوش تھی، تو اب کیا پرابلم ہوا؟ معاملہ یہ کہ جب بھی آپ کسی تحریک میں چلاتے ہیں نا، تحریک میں ہوتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو پیچھے سے ہوا دی جا رہی ہے، کسی کے کندھے پہ رکھ کے جو ہے بندوق چلائی جا رہی ہے. دیکھیں جی میں تو جنرل ضیاء کی اور جنرل گیلانی کی گود میں نہیں پلا گیا. مجھے تو آئی ایس آئی نے پیسے نہیں دیے جو 1990 میں، وہ جو ابھی تک ایف آئی اے نے کیس انویسٹیگیٹ نہیں کیا، جو اصغر خان کیس تھا، کہ آئی ایس آئی نے 35 لاکھ روپیہ نواز شریف کو دیا اور آئی جی آئی کو بنانے میں دیا. میرے لیے تو کبھی کسی نے کچھ نہیں کیا. ابھی تک تو نہیں ہوا، لیکن کہیں نا 10 سال بعد دھرنے کے بارے میں کوئی باتیں آ رہی ہوں کہ پیچھے کون کون تھا، یا ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے یہ آپ بتائیں، میں آپ کو ایک چیلنج کرتا ہوں، کون سی ملٹری، کوئی آئی ایس آئی، کون را پلان کر سکتی ہے 126 دن کا دھرنا؟ یہ مجھے بتائیے کہ جو بھی نون لیگ کے اعتراضات ہیں، چاہے وہ کیمپین ہو، کیونکہ تو ججز کے ریمارکس ہے کہ منظم کیمپین چلائی جا رہی ہے، لیکن ان کے اعتراضات دور کرنا آپ کے خیال میں اس لیے ضروری نہیں ہے تاکہ ایک شفافیت ہو اور انصاف ہوتا ہوا نظر آئے؟ مثال کے طور پہ واٹس ایپ کال کا معاملہ کیا تھا، یہ بتا دیں. وہ شخص کون تھا، کس ادارے سے تعلق رکھتا تھا جس نے پکچر لیک کی، اس کا نام واضح کر دیں، پبلک کر دیں. مجھے بتائیں کہ وہ حسین نواز جس کو بچہ بیٹھا ہوا چوسنی لے کے، صرف 45 سال اس کی عمر ہے، صرف کوئی 7 بچوں کا باپ ہے، صرف کوئی 3 بیویاں اس کی، لیکن وہ بچہ چوسنی لے کے بیٹھا، بڑا ظلم ہو گیا اس کے اوپر. کیا فرق پڑا اس کو تصویر دکھا کے؟ یہ ڈسٹریکٹ کر رہے ہیں یہ مین ایشو سے، بجائے یہ کہ آپ جا کے وہ اپنے صفائی پیش کریں. آپ جا کے کچھ نواز شریف نے باہر نکل کے کیا کہا؟ میں نے سارے دستاویزات دے دیے تھے. تو اگر دے دیے تھے، اگر اس کا مطلب کہ اس کو اور کوئی نئی چیز دینی نہیں تھی،
تو کیس تو ان کا ختم ہو گیا ہے. اب تک تو ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی قسم کا دباؤ سپریم کورٹ نے لیا ہو. آج بھی جو ویڈیو پہ اعتراضات تھے یا پکچر پہ اعتراضات تھے, سپریم کورٹ نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس جی آئی ٹی کی رپورٹ کے بعد, کیا تحریک انصاف اس کو قبول کرے گی, ایکسیپٹ کرے گی, یا یہ کہیں گے کہ پریشر میں آ گئے تھے اس لیے فیصلہ نہیں دے سکے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں, مجھے کیا پتا کیا فیصلہ آئے گا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر انہوں نے اس باری نون لیگ نے جس طرح ڈنڈے لے کے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا, یا جس طرح انہوں نے خریدے ہوئے تھے ججز, شہباز شریف ٹیلی فون کر رہا ہے جسٹس قیوم کو, وہ ریکارڈنگ ہے ٹیلی فون کی کہ جناب یہ اس نے آپ نے فیصلہ یہ دینا ہے اس ایم این اے کے اوپر, ادھر سے سیف الرحمان ٹیلی فون کر رہا ہے جسٹس قیوم کا بے نظیر اور آصف زرداری کے خلاف یہ فیصلہ یہ کوئی اس طرح ان کا تو یہ ہے کہ اگر جج ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے خلاف ہے, اگر آرمی چیف ہمارے ساتھ نہیں ہے تو ہمارے خلاف ہے. سپریم کورٹ پہ جیسے آپ نے کہا کہ 97 میں حملہ ہوا تھا, اس طرح کی کوئی حرکت دوبارہ ہوتی ہے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ میرا چیلنج ہے جو عوام اب سڑکوں پہ نکلے گی, ان کو کسی کو اندازہ نہیں ہے. جب ایک آئی نا نیوز آئٹم کہ جناب نواز شریف کوئی لوگوں کو کہہ رہا ہے ان کو وکیل آئیں اور ہمارے لوگ آئیں, میرے سارے پاکستان سے کالیں آنی شروع ہو گئی. ساری اس وقت قوم تیار ہے نکلنے کے لیے. میں آپ کو بتاؤں جس دن انہوں نے کچھ کیا, اتنی پبلک اس سڑکوں پہ آئے گی, کبھی دنیا کی تاریخ میں شاید کسی بھی ملک میں اتنی پبلک نہ نکلی ہو. میں ایک بریک لوں گا اور اس کے بعد اسی سے بات کا آغاز کریں گے, کیونکہ نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں ہم نے قانون کی پاسداری کی ہے, ہم جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے. تو 97 والا ماحول تو لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے؟ اب جی آئی ٹی کے سامنے پیش نہ ہوتا تو کیا ہونا تھا, جیل میں جانا تھا. اس پہ تفصیل سے بات کریں گے عمران خان صاحب سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان صاحب, آپ کہہ رہے ہیں کہ 97 جیسا حملہ کیا, اگر یہ کیا تو ہم یہ کریں گے, اس کی تو نوبت ہی نہیں آئے گی. وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں نواز شریف صاحب, ان کے بھائی شہباز شریف صاحب پیش ہوئے ہیں, پورا خاندان وہ کہہ رہا ہے ہمارا پیش ہو گیا. 30 سال کا احتساب کر رہے ہیں, 3 نسلوں کا احتساب کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں 97 والا ماحول ہوا. وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے اس باری کچھ کیا, وہ تو پیش ہو رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں قانون کی پاسداری کرتے ہیں, پیش ہو رہے ہیں. ایک کال دی تھی سارے ایم این ایز ایم پی ایز کو کہ جناب لوگ لے کے آؤ یہاں سپریم کورٹ پہ, جب نواز شریف مغل اعظم پیش ہو رہے تھے. اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, وہ پیش ہوئے ہیں جے آئی ٹی کے سامنے, 18 گریڈ کے افسر کے سامنے جو ان کا جونیئر ہے. کیا عزیر بلوچ کو اگر بلاؤ, اگر جے آئی ٹی کے سامنے وہ پیش نہ ہو تو کیا میں, اور اگر وہ پیش ہو جائے تو میں اپریشیٹ کروں گا. میں جتنا عزیر بلوچ کو جے آئی ٹی کے سامنے اپریشیٹ کروں گا, اتنا یہ بھی کرمنل پروسیڈنگز ہیں. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں, یہ کوئی پکنک پہ نہیں جا رہا. یہ اس کو بلایا کہ طلب کیا گیا جے آئی ٹی کے سامنے. کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ پکڑے گئے ہیں انٹرنیشنل انکشاف میں, جدھر ان کی پراپرٹیز پکڑی گئی ہیں. یہ مجرم ہے ملک کا, اس نے کوئی بڑا احسان نہیں کیا. اس کو ضرور اگر یہ نہ آتا تو یہ اسی طرح ہے کہ عزیر بلوچ نہ آتا جے آئی ٹی کے سامنے. وہ آپشن نہیں تھا ان کے پاس پیش ہونے کے علاوہ, کوئی آپشن نہیں تھا. اور وہ چھوٹے بھائی صاحب پینما ہیٹ اتنی بڑی پہن کے آ گئے جس طرح پتہ نہیں کوئی وہ بیچ ہالیڈے کے اوپر جا رہے ہیں, وائٹ سوٹ پہن لیا, وہ مافیا کا مذاق بنایا ہوا انہوں نے. یہ تھی پاکستان ہے, آپ اپنے ملک میں پھر رہے ہیں, کس کو امپریس کر رہے ہیں پینما ہیٹ پہن کے؟ وہ بھی اس نے بھی آ کے اور ڈرامہ کر دیا. لوگوں نے پوچھا جی جے آئی ٹی میں کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اپنی بابا آدم سے کہانی سنائی شروع کی, ہماری فیملی پہ وہ ظلم ہوا, پتہ نہیں کون سا ظلم ہوا, پھر ہم اربوں پتی بن گئے, پھر ظلم ہوا, ہمارے بچوں بھی اربوں پتی بن گئے, پھر ظلم ہوا, 1 سے 30 فیکٹریاں بن گئی. یعنی یہ کمال فیملی ہے. 30 سال سے یہ ان کا احتساب نہیں ہو رہا, 30 سال سے جھوٹ بول رہے ہیں, 30 سال سے یہ قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ معاملہ 60 دن میں جے آئی ٹی مکمل کر لے گی, یا اتنا پھیلا دیا اس ایشو کو کہ 60 دن میں ممکن نہیں نظر آ رہا آپ کو یہ ختم؟ میرے تو خیال میں ابھی فیصلہ ہو جانا چاہیے. جب قطری بھاگ گیا, جب قطری کو بھاگنا ہی تھا, جب اس کے ٹوٹل فراڈ ہے, جے آئی ٹی ٹیم وہاں پہ جائے اور وہاں جا کے بھی اسے سوال جواب ہو جائے, یہ بھی ایک آپشن ہے, پتہ نہیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس نے قطری نے بھیجنا کیا ہے جو جمائمہ نے بھیجے ہیں؟ جمائمہ نے کیا چیز بھیجی ہے؟ بینکنگ ٹرانزیکشن بھیج دیے. مکمل ہو گئی آپ کی بینکنگ ٹرانزیکشنز؟ بالکل مکمل ہوگی, کیونکہ میں سچ بول رہا تھا, اس لیے مجھے آرام سے مل جانی تھی. دیکھیں نا, جب کوئی جھوٹ بولنا نہیں, مجھے کوئی چیز چھپانے کے لیے نہیں تھی, میں نے کوئی قانون ہی نہیں توڑا, تو میرے لیے بڑا آسان تھا ساری چیزیں لانی. انہوں نے سارے جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے, چوری کر کے پیسہ باہر لے گئے ہیں. میں اپنا حلال کا پیسہ پاکستان لے کے آؤں, میں نے صرف یہی دکھانا تھا نا کہ بینکنگ ٹرانزیکشن کیا ہے, کیونکہ میری بیوی کے ذریعے پیسے آئے تھے. اس نے 13 سال پرانا, سن لیں ذرا بات, 6 سال کے بعد بینکنگ ریکارڈز نہیں ملتے. اس نے 13 سال سے میری طلاق ہوئی ہے اس سے,
13 سال سے طلاق ہے. اس نے 15 سال کے ریکارڈ ڈھونڈ کے بھیج دیے. اچھا, اس سے ایک دن پہلے آپ نے انٹرویو میں کہا تھا کہ 14 سال پرانا ریکارڈ میں کہاں سے لے کر آؤں, وہ تو بینک بھی بند ہو جائے گا, 1-2 ٹرانزیکشن. میں نے یہ نہیں کہا تھا, میں نے کہا 2 ٹرانزیکشن مل گئی ہیں, 2 نہیں مل رہی, کیونکہ وہ 13 سال طلاق ہوئی ہے میری اس سے, اور 15 سال پرانا ریکارڈ تھا. یہ سوچیں کہ وہ بھی مل گئی ہیں. سو یہ جب آپ نے کوئی سچ بول رہے ہوں, جب آپ نے کوئی چیز چھپانی نہ ہو, وہ ساری سامنے آ جاتی ہے. انہوں نے ابھی تک جو ایک ہوتی ہے بینیفیشری اونر نیلسن اور نیسکول کمپنی کی, جو کہ حسین نواز کہتے ہیں کہ میری ہیں, وہ ابھی تک وہ نہیں دکھائی انہوں نے. وہ مین چیز تو ایک چیز نہیں, مین ڈاکیومنٹ تو وہی ہے نا. یعنی وہ اگر ابھی تک نہیں دکھا رہا ہے, کیوں نہیں دکھا رہا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پراپرٹیز ہیں, آپ نے مان لیا آپ کی پراپرٹیز ہیں, آپ پرچیز ڈیڈ کیوں نہیں دکھا رہے؟ کیونکہ ان کے اوپر نام لکھا ہوگا مریم نواز کا, جو یہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور وہ ان کے اوپر پتا ہوگا کہ 93 میں لی گئی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں 96 میں لی, 2006 میں. یہ کیوں کہہ رہے ہیں 2006 میں؟ کیونکہ اگر 93 میں پراپرٹی لے گئے, وہ تو بچے تھے سارے, اس کا مطلب بچوں کے پاس پیسہ ہی نہیں تھا. اس کا مطلب نواز شریف نے اپنا ان کے نام پہ پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا. نے کہا تھا نیشنل اسمبلی میں کہ جس طرح نواز شریف کا, جس قانون کے تحت نواز شریف کا احتساب ہوگا, اسی قانون کے تحت میرا بھی احتساب ہو جائے, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اب یہ مجھے بتائیے کہ جو فورن فنڈنگ والا, آپ پہ 3 کیسز ہیں, ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ بینکنگ ٹرانزیکشن آپ نے دے دی, ایک آپ کو آف شور کمپنیز والا ہے, کیا نیازی سروسز میں ایک فلیٹ ہی تھا یا اور کوئی ٹرانزیکشنز بھی تھی اس فلیٹ کے علاوہ؟ بنایا ہی نیازی سروسز ایک ہی ٹرانزیکشن ہے. نیازی سروسز بنائی اس لیے تھی کہ یہ میں نے ایک فلیٹ لینا تھا. دے دینا ڈاکیومنٹ کے, بتا دیں, دیکھ لیں ایک ہی ایسٹ ہے اور کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہے. بات ایک منٹ مجھے یہ بتائیں کہ مجھے اس سے فائدہ کیا ہے؟ نہ مجھے ٹیکس میں انگلینڈ میں دیتا تھا, نہ میرا کوئی ٹیکس کا ایشو ہے. پیسہ میں نے باہر سے کمایا, میں نے باہر پراپرٹی لی, پیسہ میں پاکستان لے آیا ہوں. پاکستان کو مجھے بتائی کیسے نقصان ہو, جو بھی چیز ہو, چاہے اگر اس کے اندر خان صاحب یہ سن لیجئے, وہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ نے بھی جو ہے وہ اسکیم کا استعمال کیا تھا 2000 سے پہلے, آپ نے نہیں ڈکلیئر کیا تھا, اس لیے وہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی اور ٹرانزیکشن بھی ہو. دیکھیں ایمنسٹی اسکیم کے تحت ہی آپ نے ڈکلیئر کیا تھا نا اس کو. میری بات سن, ایمنسٹی اسکیم مجھے ضرورت نہیں تھی کرنے کی. ہم نے جو فرگسن کے اکاؤنٹنٹ نے سپریم کورٹ کو آ کے بتایا کہ اس کو ضرورت نہیں تھی. میرے باہر کا پیسہ, حلال کے پیسے سے میں پراپرٹی لیتا ہوں باہر, اس کے اوپر ٹیکس ہی نہیں لگتا. پاکستان ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی, وہاں میں نے ٹیکس دے کے پراپرٹی لی ہوئی تھی. یعنی یا پاکستان میں ٹیکس دیتے ہیں یا انگلینڈ میں دیتے ہیں, ڈبل ٹیکسیشن نہیں ہوتی. ڈبل ٹیکسیشن نہیں, ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں دکھانا پڑتا ہے نا کہ آپ کے اثاثے کیا کیا ہیں. تو میں نے جو 2002 میں اپنے اثاثے دکھائے ہوئے ہیں, جو 2002 میں آپ دیکھ لیں, میرا فلیٹ بھی ہے اور میرے یہ زمین بھی ہے. کبھی آپ کی پارٹی نے کسی غیر پاکستانی سے, جو کہ مکمل فورن نیشنل ہو, ڈوئل نیشنل فورن نیشنل ہو, اس سے فنڈنگ لی ہے؟ دیکھیں بات سنیں شہزاد, یہ ایک احمقانہ بات کی جا رہی ہے. ہم کیا واحد پارٹی ہے جو پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کرتی ہے, وہ کیا ہے؟ ڈنرز کرتے ہیں. جس طرح باہر پولیٹیکل پارٹیز کیسے پیسہ اکٹھا کرتی ہیں, آپ ڈنر کرتے ہیں, ڈنر پہ لوگ پیسے دے کے آتے ہیں, ایک ایک ٹیبل لیتے ہیں, اس کے اوپر آپ جو پیسہ اکٹھا کرتے ہیں وہ آپ اپنی پارٹی کو دیتے ہیں, اور پھر وہ ہم آڈٹ اکاؤنٹ کر کے ہم الیکشن کمیشن میں ڈپازٹ کروا دیتے ہیں. اب وہ ڈنر کے اوپر اگر کوئی آ گیا ہو, کوئی, اب 2 چیزوں کے اوپر جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے, ایک پاکستانی عورت, اس کی شادی ہوئی تھی ایک سکھ کے ساتھ, وہ سکھ کا نام آ گیا کہ مجھے انڈین آ گیا. ایک پاکستانی کسی کمپنی میں کام کر رہا تھا, اس کمپنی کا نام آ گیا, انہوں نے کہا جی وہ فورن کمپنی. جی اب مجھے یہ بتائیں, کوئی عقل کرے کہ اس میں غلط کام کیا ہے. غلط کام تب ہو جب آپ فورن گورنمنٹ سے پیسہ لیں, جو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ بڑی پارٹیز نے لیا ہوا فورن گورنمنٹ سے, کیونکہ مجھے بھی آفر ہوا ہے. اور دوسرا, آپ کسی ملٹی نیشنل سے آفر ہوا ہے, 2 دفعہ آفر ہوا ہے, وہ میں کہہ نہیں سکتا, لیکن مجھے 2 ملکوں سے آفر ہوئی تھی 2013 الیکشن سے پہلے, اور تب اس لیے مجھے پتا ہے کہ یہ پیسے لیتے رہے ہیں. وہ کیا چاہتے تھے کہ آپ کو فنڈنگ دے کے پھر آپ سے اپنا مطلب کہ کام کروائیں اپنے؟ جب آپ کو کوئی باہر کا ملک پیسہ دے گا الیکشن کے لیے, تو کوئی حاتم تائی تو نہیں ہے, کوئی خیرات تو نہیں دے رہا, وہ ظاہرہ آپ کو انفلوئنس کرنے کے لیے کرے گا. یہ معاملہ اتنا سادہ ہے, تو الیکشن کمیشن میں 3 سال سے چل رہا ہے, آپ لوگ ہمیشہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہتے ہیں کہ یہ سن نہیں سکتے, آڈیٹڈ اکاؤنٹس ایک دفعہ جمع ہو جائیں تو اس پہ آپ واپس بول نہیں سکتے. آپ لا کے دکھا دیں, یہ کیسز سے بات ختم. جب الیکشن کمیشن نے ہمارے اکاؤنٹس کو انڈورس کر دیا ہے, ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس, یہ 2010 کے اکاؤنٹس کی بات ہے, جب انہوں نے کر دیا ہے, اب کیوں کھلوا رہے ہیں؟ تسلی کے لیے واپس کھول دینا. نہیں, کس کے کہنے پہ کھلوا رہے ہیں؟
ایک آدمی، ایک پی ٹی آئی سے آدمی جو نکالا گیا تھا، جس نے کہا تھا میں پارٹی کو تباہ کروں گا 6 سال پہلے، اس کو وہ آتا ہے موٹو گینگ کے ساتھ اور وہ پی ٹی آئی کے کہتا ہے اکاؤنٹس کھولو. یہ میلیفائڈ ہے، جو اکاؤنٹس اپروو ہو چکے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کچھ ہے ہی نہیں، جب کیا نکلے گا پھر؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوگا. وہ کہیں گے اچھا جی 2012 کھولیں، اب 2013 کھولیں. جب اس طرح تو آپ ہر باری ہمیں اس میں پھنسائے رکھیں گے. ہم وکیلوں کو پیسے دے رہے ہیں، ہر باری سرخرو ہو جائیں گے جب کچھ ہے ہی نہیں تو پھر. یہ بات نہیں ہے شہزاد، یہ بات نہیں ہے. ایک انسان کرتا ہے کہ جینوئنلی ان کو کوئی فکر ہو کہ کوئی چیز چیک کر رہے ہو. ایک وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ میلیفائڈ ہے، یعنی بدنیتی سے کر رہے ہیں. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے اکاؤنٹس آپ نے ایکسیپٹ کر لیے تھے، کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں، آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، آپ بار بار کیوں کھول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد کچھ اور ایشوز پہ بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عمران خان صاحب، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تبدیلی کا نعرہ لگانے والی جماعت خود تبدیل ہو رہی ہے، اور اس میں دو پہلو ہیں. ایک تو پیپلز پارٹی کے مار کھائے ہوئے الیکٹیبلز آپ پارٹی میں واپس لے رہے ہیں، اور دوسرا آپ کا جو انٹرا پارٹی الیکشن ہے. پہلے الیکٹیبلز پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے خود کے اسٹیٹمنٹ ہے جو میں نے اس دن ٹی وی پہ چلائے بھی تھے، اس میں آپ نے کہا ہے کہ الیکٹیبلز کی سیاست سے نجات ہمیں حاصل کرنی ہے. الیکٹیبلز اگر پارٹی میں ہوں گے تو زرداری جیسے لوگ الیکٹ ہو جائیں گے. الیکٹیبلز سے کبھی تبدیلی نہیں آنی، اسٹیٹس کو نہیں ٹوٹنا. آپ نے ان الیکٹیبل سے پاکستان کو آزاد کرنا ہے. یہ جب تک رہیں گے اس پاکستان کا سٹیٹس کو ٹوٹ ہی نہیں سکتا، کیونکہ ان کی ذات کے لیے یہ ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہے. یہ ہیں پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق. تحریک انصاف الیکٹیبلز پہ ڈیپینڈ کرنے والی پارٹی نہیں ہے، نہ تھی. ان الیکشن سے مل کے تو آصف زرداری کو صدر بنا رہی ہے، جس کو 3 حکومتوں نے جس کے اوپر 140 ارب روپے کی کرپشن لگائی. تو اب یہ الیکٹیبلز کو لینا کیا مجبوری ہو گئی آپ کی؟ دیکھیں میں آپ کو بات بتاتا ہوں. پہلے یہ یاد رکھیں، جو 900 ٹکٹ دینے ہوتے ہیں پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، یہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ نہیں ہے. اس میں آپ کو ساری جگہ کا گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہوتی ہیں. ہم نے اس کے اوپر بڑا غور کیا. 2013 کے الیکشن کے بعد ہم نے ریویو کیا. ہم نے 80% لوگوں کو ٹکٹ دیے جو نئے تھے. 80% ٹھیک ہے، نئے لوگوں کو. 35% ٹکٹ دیے جو یوتھ تھا، جو کہ 35 سال کی عمر سے کم تھے. ہوا کیا؟ ہم نے ریئلائز کیا کہ جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک بھی ہے نا، جب تک ایک کینڈیڈیٹ کی روٹس نہ ہوں، جڑیں نہ ہوں، اگر وہ اس کے پاس تھوڑا انفراسٹرکچر نہ ہو، اگر لوگ اس کو وہاں جانتے نہ ہو، آپ اگر اس کو ہاں شہر میں ہو سکتا ہے، شہر کے بھی کئی حلقوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ان کو دیہاتوں میں ٹکٹ دیں گے ان کی کوئی چانس نہیں ہے. دیہات کے اندر اگر آپ کو لوگ جانتے نہیں، آپ کس برادری کا ووٹ ہے، برادری ہے، کس گھر سے ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ہم نے اس بار اپنا ریویو کیا. الیکٹیبلز کے حوالے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو تبدیل ہوا ہے. اور ایک بہت بڑی تبدیلی کیا آئی ہے، ایک اور بھی تبدیلی آئی. پختونخوا میں ہماری حکومت آ گئی. پختونخوا میں ہماری حکومت ہے. اس میں سارے تقریباً کینڈیڈیٹس ہمارے پہلی دفعہ پارلیمنٹ میں آئے، پہلی دفعہ آئے. اور پرویز خٹک تو ہماری پارٹی کے نہیں تھے، وہ بعد میں آئے. وہ سوائے وہ تجربہ کار تھے، باقی ہمارے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا پارلیمنٹ اور نہ وزارت کا. تو ہم نے پھر سوچا کہ ہم اس باری مکس اینڈ میچ کریں گے. اب ہمارے باہر سے بھی لوگ آئے، باہر کی پارٹیز میں بھی جو ہماری پارٹی میں نہیں تھے وہ ہمیں جوائن کر گئے. بعد میں ہم نے ایک چیز ریئلائز کی کہ اگر آپ کے اوپر کرپشن نہیں ہے، آپ کا اوپر جو سربراہ وہ ٹھیک ہے، تو نیچے کرپشن نہیں ہوتی. مطلب ان الیکٹیبلز کے ساتھ آپ تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں. تبدیلی پہلے آپ نے کہا تھا کہ نہیں ہو سکتی، اور میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ 2013 کے الیکشن کے بعد جو ہم نے جتنا بھی ریویو کیا اپنے پارٹی کا، ہم اس نتیجے پہ آئے کہ تبدیلی تو آتی ہے ایک لیڈر کی ویژن سے، اور تبدیلی وہ تب آتی ہے جب آپ ملک کے اداروں کو مضبوط کرتے ہیں. سر اگر تو یہ آپ کے نظری پہ آپ کی پارٹی میں آئے ہوتے ہیں نا تمام پیپلز پارٹی کے لوگ، تو میں آپ کی بات مان لیتا. مسئلہ یہ ہے ان کو پتہ ہے فائٹ ہونی ہے نون لیگ کی اور پی ٹی آئی کی، اس لیے پیپلز پارٹی چھوڑو، ٹکٹ کے لیے آ جاؤ پی ٹی آئی میں. یہ اس پوائنٹ آف ویو سے آ رہے ہیں پارٹی میں ٹکٹ لینے کے لیے، ان کا نظریہ نہیں ہے. تو پھر یہ وہی کریں گے تھانے کچہری کی سیاست. جب لوگ مایوس ہوئے تھے ان سے، ان کو ووٹ نہیں کیا. یہی الیکٹیبلز پیپلز پارٹی کے دور میں ہارے کیونکہ پارٹی بدنام ہوئی. لیکن شہزاد ہمارے پاس آپ کی پارٹی میں آ کے کیسے صاف ہو جائیں گے؟ کیا لوگ بھول جائیں گے اپنے علاقوں میں ان کی گورننس کا لیول کیا تھا، ان کی کرپشن کا لیول کیا تھا؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا. لیکن ہمارے پاس اب 4 سال کا پختون کے پی کا ایکسپیرینس ہے. اب وہاں کیوں نہیں تھانے کی کچہری کی سیاست ہو رہی؟ ہم نے کیونکہ پولیس کو لوگ تھے نا آپ کے زیادہ تر. نہیں، پرویز خٹک تو نئے نہیں تھے. پرویز خٹک نے تو خود آ کے کہا کہ میں تو پرانی سیاست کا عادی تھا،
میں تو پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے بعد یہ چینج کیا ہوں میں, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا اس کے اوپر. اب دیکھیں پولیس مطلب وہ جو کہتے ہیں کہ واشنگ مشین لانڈر ہو جاتے ہیں, وہ صحیح کہتے ہیں کہ پارٹی زیادہ تر ہماری جو ڈرائی کلیننگ ہے وہ زیادہ تر ہے, کئی 2-3 ہیں ایسے جو ڈرائی کلین نہیں کر سکتی, باقی کر سکتی ہے. اب دیکھیں پرویز ہٹک پرانی طرز کے پولیٹیشین تھے, انہوں نے پولیس کو انڈیپینڈنٹ کیا, انہوں نے آج پولیس ایکٹ پاس کیا جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا, انہوں نے پولیس کو ادارہ کر دیا, کوئی مداخلت نہیں ہے. تھانے کچہری کی پولیٹکس ختم ہو گئی ہے کے پی میں. کے پی واحد صوبہ ہے کہ ایک مخالف کے اوپر کیس نہیں ہوا, ایف آئی آر نہیں, یہاں ہم سب کے اوپر ایف آئی آر. مجھے اشتہاری بنایا ہوا ہے پنجاب میں, پنجاب پولیس کو جس طرح استعمال کیا, کے پی میں ایک مخالف کے اوپر کیس نہیں. اگر یہ کیا ہے کہ مخالفین کے خلاف کیس نہیں بنائے پختونخوا میں تو اچھی بات ہے, لیکن جو آپ نے کہا تھا کہ کریک ڈاؤن ہوگا کرپشن پر, آپ کا اس الیکشن میں بھی پچھلے الیکشن کی طرح سلوگن ہوگا, جو نعرہ ہوگا وہ اینٹی کرپشن ہی ہوگا. اب آپ کیا لوگوں کو بتائیں گے؟ اے این پی جس کے بارے میں مشہور تھا, انہوں نے بڑی کرپشن کی, کتنے لوگوں کو آپ نے پکڑا, کتنا پیسہ آپ نے ریکور کرایا, کون اے این پی کا لیڈر آج جیل میں ہے کیونکہ اس نے کرپشن کی تھی؟ جب آپ اس سلوگن کے سے جائیں گے الیکشن میں تو آپ کو ثابت بھی کرنا پڑے گا. میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں ہم فیل ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہم نے وہ کرنا تھا, جو احتساب کرنا تھا وہ نہیں ہو سکا. اس کی 2 وجوہات ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ نیب بھی آپریٹ کر رہی ہے پختونخوا میں. نیب ایک فیڈرل ادارہ ہے. اب نیب ان کے نواز شریف کے نیچے ہے. نیب کوئی انڈیپینڈنٹ ادارہ نہیں ہے, نیب کنٹرولڈ ہے. ہوتا کیا تھا, ہم نے احتساب سیل بنایا, جنرل حامد سے آپ پوچھ لیں جنہوں نے ریزائن کیا. جنرل حامد نے مجھے بتایا کہ میں پکڑنے جاتا ہوں احتساب کسی کو, وہ نیب کے اندر چلا جاتا ہے. نیب کے اندر وہ کیا پروسیڈنگز ہو رہی ہے, آپ کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو وہ نیب کے پاس بچنے کے لیے چلے جاتے تھے پختونخوا میں. مطلب صوبائی احتساب سیل کچھ نہیں کر سکتا تھا ان کے خلاف. جو مرکزی نیب ہے نا, اس کے پاس اتھارٹی ہے کہ اگر وہ کسی کے اوپر کیس شروع کر دے تو صوبائی کچھ نہیں کر سکتا اس کے بعد. تو جب تک آپ کو وفاقی حکومت نہیں ملے گی تب تک آپ یہی کہتے رہیں گے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہمیں وہ کریک ڈاؤن کرنے کے لیے وفاق میں بھی حکومت چاہیے اور صوبے میں بھی چاہیے. میں 2 وجہ میں کہہ رہا ہوں. میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ اگر نیب اپنا صحیح کام کر رہی ہو, آپ کو احتساب کی ضرورت ہی نہیں ہے. انٹرا پارٹی الیکشن پر بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہے اب خان صاحب کے نیچے کے لیول پہ جو آپ کی خواہش تھی کروانا کہ ایک پارٹی سسٹم ہو, وہ پاکستان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے, وہ نہیں ہو سکتا, اس سے پارٹی کو نقصان ہی ہوتا ہے جیسے 2013 میں ہوا ہے. اور اسی لیے اب آپ نے جو کروایا وہ آلموسٹ اسی طرح کا ہے جس طرح پیپلز پارٹی پی ایم ایل کرواتی ہے. نہیں شہزاد, بالکل ہونا چاہیے انٹرا پارٹی الیکشن, اور بالکل وسیع ہونا چاہیے. ہم نے پہلا ٹرائی کیا, ہم نے اس سے سبق سیکھے, اتنا اچھا نہیں کہ اس میں ہم نے غلطیاں ہوئیں. ہم دوسرا کرانے لگے اور وہ دوسرے کے اندر ہم ایک نیا سسٹم ٹرائی کر رہے تھے, وہ بھی کرا ہی رہے تھے, بیچ میں پینما آ گیا. اور یا پارٹی جب انٹرا پارٹی الیکشن ہوتی ہے, پارٹی آپس میں لڑتی ہے. اب ڈیموکریٹ یا ریپبلک کی الیکشنز ہوتی ہیں تو پہلے جب ان کی پرائمریز ہوتی ہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, تو وہ جب تو یا آپ آپس میں لڑائی کریں یا پینما میں کریں. آپ سے الیکشن سے پہلے بھی کہا تھا 2013 کے کہ یہاں دھڑے بن جاتے ہیں, جو دھڑا ہارے گا انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ آپ سے خفا ہو کے دوسری پارٹی جوائن کر لے گا. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ اگر پینما نہ آتا تو ہم نے وہ کروا لینے تھے الیکشن. اب الیکشن کا یہ الیکشن میری نظر میں یہ الیکشن کا سال ہے, میں الیکشن سال دیکھ رہا ہوں. اب الیکشن کے سال میں پورا انٹرا پارٹی الیکشن کرانا پاگل پانا ہے, کیونکہ پارٹی یا آپس میں لڑے گی یا باہر لڑے گی. آپ الیکشن ویسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اگر نواز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ آتا ہے آپ کے خیال میں وہ کسی اور کو پرائم منسٹر نہیں بنائیں گے, وہ اسمبلیاں توڑ دیں گے؟ نہیں, میرا اندازہ ہے, میرے خیال میں یہ اب الیکشن کی طرف جائے گا یہ سال, یہ کوشش کریں گے. میرے خیال میں نواز شریف بچ نہیں سکتے اس میں سے. میرے خیال میں اگر بچنا ہوتا تو وہ سپریم کورٹ کے پاس ہی لے جاتے. میرے خیال میں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے. وہ جب ڈسکوالیفائی ہوں گے, انہوں نے تو یہ تو فیملی لمیٹڈ کمپنی ہے, اب ان کے پاس کوئی ہوگا ہی نہیں, کسی کے پاس اتھارٹی انہوں نے چلانے کے لیے. تو جو بھی ہوگا آخر میں الیکشن ہونا ہے اس سال, الیکشن ہونا ہے, کسی اور کو وزیر اعظم. میرا اندازہ ہے, یہ میرا اندازہ ہے. ٹھیک ہے, ایک بڑا اہم سوال اس لیے میں آپ سے آخر میں کر رہا ہوں. مشال خان کا کیس ہوا تھا جو اس میں آپ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. یو آر ون آف دا لیڈرز جس نے آ کے اس کے لیے آواز اٹھائی تھی. آپ نے اس کے گھر جا کے کہا تھا تمام لوگوں کو ہم پکڑیں گے. اب جو مرکزی شخص اس وقت مفرور ہے وہ آپ کی پارٹی کا کاؤنسلر ہے عارف, اسی کو نہیں پکڑا ہے پولیس نے, باقی تمام لوگوں کو آلموسٹ پکڑ چکے ہیں, 2-3 لوگ رہ گئے جس میں ایک وہ ہے. دیکھیں اگر وہ نہیں عارف جو بھی ہے وہ اگر وہ پکڑا نہیں نہ گیا, اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی پارٹی میں اس کے ساتھ نہیں ہے. پولیس کو آپ آئی جی پولیس صاحب سے پوچھ لیں جا کے, صلاح الدین مسعود سے, کہ
ایک نے کبھی کسی نے کہا ہو کہ اگر پی ٹی آئی کا تو اس کو نہ پکڑو. اعتراضات یہ ہیں کہ پولیس اپنے لوگوں کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. بالکل غلط ہے. اور دوسرا وہاں کے مقامی لیڈرز پہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ وہ اس کو بھگانے میں بالکل غلط ہے. کوئی پی ٹی آئی کا کوئی بھی آفس بیرر کسی صورت اس کو پروٹیکٹ نہیں کرے گا جو اس میں انوالوڈ ہے. تقریباً 55 میں سے 53 لوگ پکڑے گئے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 3 پکڑے گئے یا 3 رہ گئے باقی. بہت بڑی بات ہے اور امیجیٹلی پولیس نے ایکٹ کیا. اور میں آپ کو آج گارنٹی دیتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں پختونخوا کی حکومت پورا زور لگائے گی کہ جو چاہے پی ٹی آئی کا یہ بھی جب پکڑا گیا ہم پورا زور لگائیں گے کہ ان کو سزا ملے. خان صاحب بہت بہت شکریہ. تھینک یو.